बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्सा दिल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। 1000 बार समझाया है कि मेरी चीज़ों को ना छेड़ा करे कोई, मगर यहाँ तो किसी का काम करना मना है, अजाब है। सबसे ज्यादा वही किया जाता है जिससे मना किया जाए। गौरी की गुस्सीली आवाज इसे मेन गेट से दाखिल हुए बगैर किसी दिक्कत के सुनाई दे रही थी। गालिबन आज फिर साहबा की शामत आई थी। साहबा के मुतवक्को तेवरों का तसव्वुर करते हुए इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। चलो बेटा, जाने दो, अनपढ़ लड़की है, वो क्या जाने तुम्हारी पढ़ाई की चीजों के मुतल्लिक। दादी जान की लाड बड़ी आवाज इसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा रही थी। इसीलिए कहता हूँ कि साहबा से मेरे कमरे की सफाई मत करवाया करें। गौरी का गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। हैरियत, फिर गौरी मिसाइल ब्लास्ट है? इसने बैग सामने खड़ी माहीन की तरफ उछालकर मुस्कुराते हुए इससे पूछा था, जो पहले ही रंग बिरंगे मुंह बना रही थी। कौन सी नई बात है? गौरी की तो आदत है जरा जरा सी बात पर हंगामा खड़ा करने की। माहीन ने जले बुने अंदाज में बैग सोफे पर पठा तो मुस्कुराते हुए फ्लोर कुशन पर बैठकर जॉगर्स के तस्मे खोलने लगी। इस बार साहबा ने क्या काम सर अंजाम दिया है? झुके पूछा था। इनकी फाइलों की तरतीब खराब करती है। ऑफिस से हजूर गालिबन इसी फाइल की तलाश में आए थे और अब अहम काम छोड़कर साहबा की शामत आई हुई है और इसकी शान में कसीदे पढ़ने में मसरूफ है। माहीन ने चबा चबा कर असल सूरत हाल से आगाह किया था। साहबा भी बहुत लापरवाह है, हमेशा गौरी को शिकायत रहती है इससे, वो सादगी से बोली थी। माहीन ने खुशमगीन निगाहों से इसे घूरा था। गौरी का तो दिमाग खराब हुआ है दादी जान, और तुम ने, वरना ऐसी कोई भी बात नहीं है, सारे ही घर का काम करती है, किसी को इससे शिकायत नहीं होती। मगर ये गौरी, इसे शौक है पूरे घर को अपने साथ लगाए रखने का। जब तक 10 लोगों को अपने काम ना लगा ले इसे चैन नहीं आता। अब मुलाजमा की जगह में तुम इसके आगे दस्त बस्ता हाथ जोड़कर खड़े होने से रहे। माहीन का पारा इस वक्त सख्त हाई था। वो खामोशी से उठकर जाने लगी तो अंदर से अरूज सापी चली आई। ये क्या हो रहा है माहीन? तुम इसे समझाओ, कल मेरा पेपर है और इसने आसमान सर पर उठाया हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? किताब सीने से लगाए रूसा अपिया इस वक्त माहीन से कम खतरनाक नहीं लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम अपिया, माहीन के मोदबाना इस्लाम का इसने उजलत में ही जवाब दिया था। लो तुम भी आ गई हो। कॉलेज से फौरन जाकर मिस्टर आतिश फशां से कहो थोड़ा दम भी ले ले। अब माफ कर दें सबको, हद हो गई है। किसी का एहसास नहीं इस शख्स को। रूसा को इस वक्त पढ़ाई की फिक्र थी। एमए के पेपर्स हो रहे थे आजकल, लिहाजा वो खुद बहुत जंजलाई हुई रहती थी। जी अच्छा। इनकी लंबी चौड़ी तकरीर के नतीजे में इसे गौरी के कमरे में की तरफ आना ही पड़ा। वो अब तक साहबा पर बरस रहा था जो घबराई घबराई फाइल तलाश करने में हलकान हो रही थी। इसने कमरे में दाखिल होते ही एक तरफ फिक्रमंद सी खड़ी दादी जान को सलाम किया और गर्दन घुमाकर साहबा को बाहर जाने का इशारा किया। तो क्या वो यूं बागी के जैसे जिंदान से रहाई मिली हो? हैरियत, गौरी क्या गुम हो गया है आज? करीब आकर सवाल किया। स्टडी टेबल पर दर्जनों फाइल्स को उल्टा पलटा कर गौरी इस जुमले पर बना कर मुड़ा था। इस घर में आज तक कोई चीज जगह पर मिली है जो आज मिलेगी? बेटा, कोई ब्राउन जिल्द की फाइल है, दादी जान ने जल्दी से कहा, ताकि वो कुछ मदद कर सके। कहाँ रखी थी तुमने? कुछ याद आया? इसके शेल्फ में ताका झांकी करते हुए इसने सवाल किया, मगर जवाब नजर था। मुड़कर देखा तो गौरी इसे ही खूनख्वार नजरों से देख रहा था। अगर मेरी रखी हुई जगह पर मौजूद होती तो बात यहाँ तक आती ही क्यों? मगर ये साहबा, अच्छा ऐसा करो तुम अलमारी में देखो, मैं इधर देखती हूँ। इसके मुतवक्को जलाल का अंदाजा था, लिहाजा इधर उधर तवज्जो मबजूल की और काफी देर तक जब फाइल नहीं मिली तो वो थक कर इसके बिस्तर पर बैठ गई। सुनो गौरी, फाइल थी भी यहाँ या नहीं? एक तो तुमने कमरे में फाइलों का अंबार लगा रखा है। मैं कहती हूँ कि ये तुम्हारा बेडरूम है कि ऑफिस का गोदाम। कॉलेज से वापसी पर सख्त भूख लगी थी जो कि इसने हंगामे की नजर हो गई, मगर जब तलाश पिसार के बावजूद फाइल नहीं मिली तो वो झंझला गई। मगर गौरी ने मुड़कर जवाब देने की जहमत गवारा न की थी। दादी जान बेजार होकर बाहर चली गई थी तो नरमी से पूछा, बहुत जरूरी कागजात थे इसमें? हाँ,
کرخت لہجے میں جواب موصول ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے منہ بگاڑا اور تکیہ کھینچ کر اس پر سر ٹکا دیا، مگر یہ کیا، تکیے کے ہٹتے ہی اس کے نیچے رکھی فائل نظر آنے لگی تھی۔ ارے کہیں یہ تو نہیں! اس کے باقاعدہ چیخنے پر غوری مڑا تو فائل دیکھ کر یکدم پرسکون ہو گیا۔ کہاں سے ملی تمہیں؟ تکیے کے نیچے تھی۔ ایمان سے غوری، بہت فضول ہو تم۔ صاحبہ کی لاپرواہی تو سمجھ میں آتی ہے، مگر تم کہیں بھی کچھ بھی رکھ کر بھول جاتے ہو اور پھر ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہو۔ فائل ملتے ہی اس کا غصہ اود کر آیا تھا۔ غلطی غوری کی تھی، اس لیے جواب دیے بغیر فائل کے پیپر چیک کر کے بریف کیس میں رکھے اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا لو۔ غصے میں بھی اس کا دھیان تھا اسے۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ گڈ بائے اینڈ تھینکس، ذرا مڑ کر خشک لہجے میں جواب دیا اور چلا گیا۔ عجیب ہو تم بھی عفان غوری، نہ جانے نہ سمجھنے اور نہ سمجھانے والا۔ اس کی بھوک اب زور پکڑ چکی تھی، لہٰذا یونیفارم تبدیل کیے بغیر ہی ٹیبل پر آ گئی۔ کیا ہوا؟ ملی وہ فائل؟ دادی جان نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا تھا۔ اس نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا اور چاولوں کی ڈش قریب کھسکائی۔ دیکھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تسلی سے تلاش کرو، مل جائے گی۔ مگر غوری کو تو آسمان سر پر اٹھائے بغیر چین نہیں آتا۔ مہین نے کھانا کھانے سے ہاتھ روکتے غصیلے لہجے میں کہا۔ کم آن مہین، وہ اتنی دور آفس سے بھاگم بھاگ آیا تھا، لہٰذا غصہ آ گیا اسے۔ جلدی اور عجلت میں ایسا تو ہوتا ہی ہے، غوری کی بات ہو اور وہ حماقت نہ کرے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو آج کی بات ہے نا، اس کی تو عادت ہے فیل مچانے کی۔ عروسہ آپی ایک ہاتھ میں کتاب پکڑے اور دوسرے سے چاول تناول فرماتے ہوئے بولیں تو وہ مزید کوئی صفائی پیش کرتی کہ انہوں نے پہلے ہی اسے ٹوک دیا۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ ابیہا خواہ مخواہ کی بحث میں مت پڑو۔ وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ یوں بھی اس محاذ پر ہمیشہ دادی جان اور وہ اکیلی رہ جاتی تھیں، کیونکہ دوسری طرف مہین اور عروسہ کے ساتھ ساتھ خاموش بیٹھی امی کی بھی تائید یہ واضح کرتی تھی کہ انہیں غوری سے سخت شکایت ہے، اور کیوں نہ ہوتی۔ متعلقہ نند کا اکلوتا خود سر بیٹا، جسے ماموں اور ممانی نے ہی پالا تھا، کس قدر بے حس اور بیزار رہتا تھا۔ سب سے احسانوں کے بدلے احسان کرنا تو درکنار، وہ تو کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ قصور اس کے ماں باپ کا تھا۔ انہوں نے بیوی اور بیٹے کو اپنی زندگی سے اس طرح نکالا جیسے ان کا وجود ان کی آنکھوں میں کانٹا بن کر کھٹکتا ہو۔ ایسے میں ننھیال میں آ کر رہنا عفان غوری کے خوددار اور غیرت مند احساس کے لیے کسی تعزینے اور طعنے سے کم نہ تھا۔ وہ 7 سال کی عمر میں ہی بہت سمجھدار اور حساس ہو گیا تھا۔ غالباً وجہ گھریلو جھگڑے تھے، والد کا ہمہ وقت بیٹے اور بیوی کی تذلیل کرنا اور انہیں حقارت سے ان کے جائز حقوق اور ضروریات فراہم کرنا۔ دھیرے دھیرے عفان کے بچپن کو وقت سے پہلے سنجیدگی، پختگی اور حساسیت کے دروازے تک لے گیا تھا۔ کم سینی میں ہی اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ماں خود اس کا وجود رحمان غوری کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مگر کیوں؟ کیا میری ماں بد کردار ہے، بدصورت ہے، یا پھر پاپا کو ان سے محبت نہیں ہے؟ اگر محبت نہیں بھی، پھر کیوں لائے انہیں اس گھر میں؟ اور میں کیا ہوں؟ میں ان کی نظر میں کیا ہوں؟ ایک بوجھ، ایک ناپسندیدہ وجود، یا ایک ایسی اولاد جس کی انہیں خواہش نہیں تھی؟ اس کے معصوم ذہن میں بہت سے سوال گونجتے، مگر اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ممی ہمیشہ بہت خاموش رہا کرتی تھیں۔ گھر میں صرف رحمان غوری کی آواز گونجتی۔ اس گھر میں کسی کو بولنے کی اجازت ہی کب تھی؟ رحمان غوری بیوی کے خاموش احتجاج پر جنجلا کر معصوم سے بچے کو پیٹ ڈالتے تو کلثوم بیگم تڑپ کر بیچ میں آ جاتی اور پھر وہی درد و دیوار جو بڑے بڑے ظلم پر کلثوم بیگم کی خاموشی دیکھتے تھے، اس لمحے ان کے بین سنتے تھے۔ وہ رو دیتی تو عفان غوری اپنا دکھ بلائے ماں کے آنسو صاف کرنے لگتا۔ دکھ اور حیرت سے انہیں خشک آنکھیں رہتی تھیں۔ ان کے سارے آنسو کلثوم بیگم کی پلکوں پر سج جاتے تھے تو وہ ان کے سینے سے لگ جاتا تھا، اور اس کا یہ معصوم انداز کلثوم بیگم کی سسکیاں بندھا دیتا تھا۔ ایک ایسا بچہ جس نے ٹھیک سے پیار اور محبت کا لمس بھی محسوس نہ کیا ہو، اسے نفرت کے اندھے غار میں دھکیلنے سے اس کی نفسیات کس رخ پر جا سکتی ہے، اس کا اندازہ رحمان غوری کو نہیں تھا۔ اور ہوتا بھی کیسے؟ وہ خود اذیت پرستی کے خول میں بند تھے۔ شروع کی بات اور تھی۔ کلثوم بیگم ان کے زخموں پر اپنی مامتا کا مرہم رکھتی تو وہ سب بلا دیتا، مگر جوں وقت گزرتا گیا فطری طور پر اس کے اندر انتقام اور غصے کے جذبات ابھرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ایک روز اس نے رحمان غوری کے بے وجہ مارنے پر ان کے ہاتھ پر کاٹ لیا تھا۔ وہ بڑا غضب کیا تھا اس نے، ایک سویا ہوا درندہ جگا دیا تھا اس کے اندر، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ رحمان غوری
تو یوں پاگل ہوئے جیسے اسے ہسپتال پہنچائے بغیر سکون سے نہ بیٹھے ہوں۔ کلثوم بیگم ماں تھیں، کس طرح یہ دکھ برداشت کرتی، اپنی ذات تک کو انہوں نے بہت صبر کیا، بہت ضبط کیا، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ رحمان گوری کی 10 سالہ رفاقت نے انہیں یہ سب اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ بیمار ذہن کا حامل ہے، ایک ایسا انسان ہے جسے اپنی تمام حسرتوں اور ناکامیوں کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی کمزور کی تلاش رہتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ وقت تھا جب وہ اپنا معصوم بچہ لے کر اپنی ماں اور بھائی کے پاس لوٹ آئیں۔ لاہور سے کراچی تک فاصلہ انہوں نے پل صراط کی طرح عبور کیا تھا۔ بے ہوش عفان گوری کا سسکتا اور بخار سے سلگتا وجود تھا اور جسم کے اندر درد سے چور دل۔ ماں اور بھائی کا سامنا ہونے کی دیر تھی اور وہ یوں بلک بلک کر روئیں کہ بھابھی کی آنکھوں تک میں آنسو آ گئے۔ عروسہ، ماہین اور چھوٹی ابیہا نے کتنی حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ ان کے معصوم ذہن وہاں تک رسائی نہیں رکھتے تھے جہاں سے ان کی پھپھو کی آزمائش شروع ہوئی تھی۔ ان کے یہاں آنے کی دیر تھی۔ پیچھے پیچھے طلاق نامہ ان کی 10 سالہ رفاقت کے انعام کے طور پر بھیج دیا گیا تھا۔ عفان اور ان دنوں بہت کمزور تھا۔ صرف جسمانی زخم ہی نہیں تھے بلکہ روحانی اور ذہنی کرب ایسا تھا کہ اس نے اسے دنیا کے سب لوگوں سے منفرد کر دیا تھا۔ سوائے اپنی ممی کے نہ تو وہ کسی سے بات کرتا، نہ کسی کے پاس جاتا، دوستی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو کسی سے گفتگو کرنے یا کسی کے ساتھ کھیلنے سے بھی گریز کرتا تھا۔ ایسے میں عروسہ جو کہ اس سے 1-8 سال بڑی تھی کبھی اس کے پاس نہ آتی۔ اس کا غصہ اور اس کی سرخ انگارہ آنکھیں جس نفرت اور فاصلے کا احساس دلاتی تھیں، عروسہ اس کی متحمل نہ ہو سکتی تھی۔ ماہین اور وہ تقریباً ہم عمر تھے مگر پھر بھی وہ ماہین سے گلتا ملتا یا بات چیت نہیں کرتا تھا، جبکہ ماموں نے ان کے ساتھ ہی اسے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اس لحاظ سے ان کی دوستی تو ہو جانی چاہیے تھی مگر جانے کیوں ان کا دل کہیں نہیں لگتا تھا۔ اسکول سے آ کر وہ خاموشی سے ممی کے پاس بیٹھ جاتا تھا جو نہ جانے کس گہری سوچ میں گم رہتی تھی۔ اسے دیکھتی تو پیار سے لپٹا لیتی اور پھر دھیرے دھیرے باتیں کر کے اس کے ذہن کی گرد صاف کرنے کی کوشش کرتی، اسے اکساتی کہ وہ پچھلے دن بھول کر اپنے ساتھ کے بچوں سے دوستی کرے، کھیل کود میں حصہ لے۔ مگر عفان گوری کا آدھے سے زیادہ حافظہ تو رحمان گوری کی ذات سے منسلک ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد بقیہ حصے پر ممی کا حق تھا۔ اس کے پاس تو اپنے لیے بھی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ گھنٹوں بھی کلثوم بیگم کے ساتھ بیٹھا تب تک بھی کچھ نہ بولتا۔ کبھی کبھی اس کی چپ کلثوم بیگم کو ہلا دیتی تھی تو وہ خش ہو کر اسے جھنجھوڑ ڈالتی۔ میں ٹھیک ہوں ممی، اس کی دہشت اور گھبراہٹ پر وہ بہت آہستگی سے کہتا۔ ابیہا اس سے تقریباً 5 سال چھوٹی تھی۔ کبھی کبھی آ کر اسے بلاتی، عفان آؤ میرے ساتھ کھیلو، تو وہ غصے سے پھٹ پڑتا۔ خبردار جو مجھے عفان کہا، میں صرف گوری ہوں، صرف گوری، آئی سمجھ؟ سرخ آنکھوں سے شرارے برساتا وہ اتنی بلند آواز اور مشتعل لہجے میں کہتا کہ سبھی حیران رہ جاتے۔ ممی اسے افی ہی کہتی تھی، لہٰذا عفان سنتے ہی اسے رحمان صاحب یاد آ جاتے تھے تو وہ چیخ پڑتا تھا، حتیٰ کہ بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا شخص اس کی ضد سے واقف ہوتا چلا گیا، لہٰذا دھیرے دھیرے سبھی اسے گوری پکارنے لگے۔ یوں بھی جس روز اسے پتہ چلا تھا کہ عفان نام بھی اس کے پاپا نے رکھا تھا، وہ اس نام سے اور بھی نفرت کرنے لگا تھا۔ عروسہ اور ماہین تو بہت پہلے ہی اس کے ترش اور کرخت رویے کے باعث پیچھے ہٹ گئی تھیں، بلکہ حد درجہ نالاں بھی تھیں، مگر ابیہا کو ان ساری باتوں سے سروکار نہ تھا۔ وہ گوری کو اپنا دوست بنانے کی پوری کوشش کرتی مگر ادھر بھی مانگے کی چٹان تھی، ذرا جو سرکتی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسی کھچاؤ تانی میں وہ سب بچپن چھوڑ کر لڑکپن اور لڑکپن چھوڑ کر جوانی کی حدود میں قدم رکھتے چلے گئے اور آہستہ آہستہ ابیہا کو گوری کے ماضی کے تمام حالات سے واقفیت حاصل ہوتی چلی گئی اور اس کا حساس دل گوری کی ہمدردی میں مزید ڈوبتا چلا گیا، جبکہ دوسری طرف وہی حال تھا، یعنی کون میں کون تو، جبکہ ابیہا بیگم اسے اپنا دوست مانے ہوئے تھیں، بلکہ وہ حقیقتاً حق دوستی نبھانا جانتی تھیں، گھر والوں سے اس کے لیے لڑتی اور اس کی ضرورتوں کا بہت خیال رکھتی۔ یہی وجہ تھی کہ دادی جان کلثوم بیگم کے انتقال کے بعد جہاں بہت ملول ہوتی، وہیں ابیہا کو دیکھ کر انہیں بے حد سکون محسوس ہوتا۔ گوری کے مستقبل کی طرف ان کی فکر آدھی رہ جاتی تھی کہ دیکھ بھال اور پرواہ کرنے والی ابیہا ان کی امیدوں کا چراغ تھی جو اپنی ذات کے خلوص سے روشنی تھی اور خوب روشن تھی۔ عروسہ آپی کے امتحان ختم ہوئے تھے اور وہ لمبی تان کر وہ یوں سو رہی تھیں جیسے پچھلے کئی مہینوں سے اس نے ہی راتیں جاگ جاگ کر تیاری کی ہو۔ اس شام بھی چادر سر تک تانے بقول ماہین خیمہ بنائے ہوئے خود سو رہی تھی کہ ماہین نے آ کر اس کی چادر کے
کھینچ لی۔ اف مہین سونے بھی دو۔ اس نے کروٹ بدلی تھی۔ اٹھ جاؤ عزیزاں کی بچی، اثر کا وقت ہو گیا ہے، نماز قضا ہو جائے گی، چلو اٹھو، ویسے بھی حنزلہ آیا ہوا ہے، پوچھ رہا ہے تمہیں۔ مہین نے اطمینان سے چادر طے کر کے پنکھا آف کرتے ہوئے کہا تھا تو وہ جو دوبارہ سونے کی کوشش کر رہی تھی حنزلہ کی آمد کا سن کر اٹھ بیٹھی۔ سچ حنزلہ آ گیا ہے؟ وہ اچھل کر آئی تھی۔ ہاں، اور ساتھ ہی عروسہ کے لیے کسی کا پرپوزل بھی لایا ہے، چل کر مل لو اس سے۔ تمہاری لسٹ لہرا لہرا کر سارا سامان گنوا دیا ہے اس نے دادی جان کو۔ ماہین نے مسکراتے ہوئے کئی خبریں ایک ساتھ دے ڈالیں تو وہ ننگے پاؤں ہی واش روم کی طرف دوڑ گئی۔ اف، کتنا کمینہ ہے یہ حنزلہ بھی۔ میں کتنی سخت تاکید کی تھی کہ دادی جان کو میرے فرمائشی لسٹ کے بارے میں کچھ مت بتانا، مگر یہ بھی جمالو وہ دانت کچکچاتے ہوئے منہ پر ہاتھ چھپا کے مار رہی تھی اور لاؤنج میں آئی جہاں حنزلہ نمک مرچ لگا کر اپنی دوست کی تعریفیں کرنے میں رس گل چانتا۔ ہیلو حنزلہ، کیسے ہو؟ بظاہر لہجے میں شرینی سمو کر گورتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام، ہیلو، کیسی ہو بیا؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو اس کی طرف بغور دیکھا جو وسیلی نظروں سے اسے گور رہی تھی۔ قسم لے لو بیا جو میں نے کچھ بتایا ہو۔ یہ تو دادی جان نے ہی پوچھا تھا کہ اتنا بڑا شولڈر بیگ کس کے سامان سے بھر کر لائے ہو۔ اب اخلاقاً اور مہذباً میرا یہی فرض بنتا تھا کہ انہیں چیک کروا دو، مبادا سب لوگ سمجھے ان میں بمب ہے۔ وہ بڑی معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تھا اور وہ قہر بڑی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی، جبکہ دادی جان سٹارٹ لے چکی تھی۔ 10-12 بار منع کیا ہے کہ بات کرنے کا بڑا کلک تھا۔ چلیں چھوڑیں دادی، یہ کزن ہے، دوست ہے میری، گھر میں تو سوائے پاپا اور ماما کے کوئی نہیں ہے۔ آپ بھی خود کینیڈا میں ہیں، ماما اور پاپا دونوں ہی کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اگر ایسے میں بیا بھی کوئی فرمائش نہ کرے تو پردیس سے واپسی پر بندہ خاصا بے مزہ ہو جاتا ہے۔ دادی جان سے سلوتیں سنانے کے بعد وہ جٹ اس کی حمایت پر اتر آیا تھا، جسے نظر انداز کر کے وہ ایک ایک چیز دیکھنے لگی۔ ہاں یہ سب تو ٹھیک ہے، چاکلیٹس اور روسٹڈ نٹس جو میں نے کہے تھے وہ موجود ہیں، البتہ اس بار تم میرے لیے پائن ایپل جوس کے پیکٹس نہیں لائے ہو۔ اس نے بیگ چیک کرنے کے بعد سر اٹھا کر کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ گھر پر بھول آیا ہوں، ماما نے فریج میں رکھ دیے تھے۔ اچھا، اور وہ جو میں نے غوری کی برتھ ڈے کا گفٹ منگوایا تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے سامان الٹ پلٹ کر دیکھا، یہ رہا۔ براؤن کلر کا پیکٹ اسے تھما کر، پیور وول ہے نا، تمہیں تو معلوم ہے غوری سنتھیٹک بالکل استعمال نہیں کرتا۔ پیکٹ کھولتے ہوئے اس کا بولنا جاری تھا۔ حنزلہ نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، اس کی بتائی ہوئی ہر چیز حسب فرمائش اور حسب پسند موجود تھی۔ زبردست، بہت خوبصورت ہے نا دادی جان؟ براؤن کلر کا بلیک کنٹراسٹ کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دادی جان مسکرا دیں۔ ہاں بہت خوبصورت ہے، پہ چچے کا بھی بہت۔ وہ پلاور پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی تو حنزلہ نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہاں محض سادگی اور اپنائیت تھی۔ دل کو کچھ سکون ہوا۔ اسی اثناء میں عروسہ، مہین اور امی بھی لاؤنج میں چلی آئی تھیں، ساتھ میں صاحباں چائے لی ہوئی آئی تھی۔ حنزلہ سب کے لیے ہی کچھ نہ کچھ لایا تھا۔ امی اور عروسہ اپیا کو بھی تحائف دیے تو وہ جل کر رہ گئیں۔ تم میرے لیے تو کچھ نہیں لائے اور سب کو تحفے دے دیے۔ لو بلا، یہ اتنا کچھ علم غلم کیا اہل محلہ کے لیے لایا ہوں؟ عروسہ نے حیرت سے اس کی فرمائشی سامان کو دیکھا۔ یہ تو میں نے منگوایا تھا، اور پھر حنزلہ کو معلوم ہے مجھے تو ہر بار ہی یہ سب چاہیے ہوتا ہے، مگر اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لا کر دیا۔ وہ بضد بھی تھی اور خفا بھی۔ تمہیں اپنی فکر ہوتی تو میں لاتا بھی۔ غوری کو یہ چاہیے، اس کی یہ ضرورت ہے، اپیا کو فلاں چیز اچھی لگتی ہے اور دادی جان کو فلاں۔ اب میں تمہارے لیے بلا کیا لاتا، بلکہ اس سامان کا خرچہ بھی لینا ہے تم سے۔ حنزلہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، دو بتو جواب دے کر چائے کا مگ اٹھا لیا۔ منہ دھو کر رکھو، وہ سامان سمیٹ کر اندر چلی آئی تھی۔ اس نے کشن کے نیچے سے ایک شاپر نکال کر مہین کی طرف بڑھا دیا۔ اسے بعد میں دے دینا، رات کو کھانا اس کے ذمہ تھا، لہٰذا وہ کچن میں آ گئی۔ حنزلہ سے غصے کا اظہار بھی کرنا مقصود تھا۔ وہ وہیں چلا آیا۔ خیریت؟ خفا ہو گئی؟ نرمی سے سوال ہوا۔ بھوکی نہیں ہو تمہاری گفٹ کی؟ کھٹ سے جواب آیا۔ اچھا بابا، اب نخرے ختم کرو، یہ دیکھو میں تمہارے لیے سب سے خوبصورت کوٹ لایا ہوں۔
بلیک پر گرے کلر کی نازک موتیوں کا کام ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ ابھی سردیاں شروع بھی نہیں ہوئیں اور تم کوٹ اٹھا لائے۔ گوری کو کی برتھ ڈے سے ٹھیک 20 دن بعد تمہاری سالگرہ بھی تو آتی ہے۔ میں خاص اسی لیے لایا ہوں کہ اس روز تم مجھے کراؤن میں ٹریٹ دو گی تو یہی پہن کر چلنا۔ وہ مزے سے پروگرام بناتے ہوئے بولا تو وہ چیخ ہی پڑی تھی، کیا میں تمہیں ٹریٹ دوں گی؟ منہ دھو رکھو۔ تم نے کیا نیا صابن مارکیٹ میں متعارف کروایا ہے جو میں منہ دھو کر رکھوں؟ کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ اسے اپنے گفٹ کی طرف متوجہ نہ پا کر وہ بھنا گیا تھا۔ جواباً وہ حسب عادت ہنسی تو ہنستی چلی گئی اور ہنسلا یوں ہی اسے دیکھتا گیا۔ اس دن تو ہنسلا چلا گیا مگر ٹھیک تیسرے دن وہ پھر افسوس کا کیس لڑنے کے لیے حاضر تھا۔ امی اور پاپا بھی موجود تھے۔ آج رخسا اپیا اس وقت کچن میں تھی مگر نہ وہ انہیں چھیڑ چھیڑ کر دل لگی کرتی رہتی۔ ناچار اٹھ کر ماہین کے پاس آ گئی جو اس وقت کپڑے استری کر رہی تھی۔ یار ماہین، یہ ہنسلا اس بار بڑا سنجیدہ لگ رہا ہے تمہارے لیے۔ ماہین نے مگن انداز میں پوچھا تو وہ چھینپ سی گئی تھی۔ لا حول ولا قوت۔ میں تو اس پرپوزل کے بارے میں کہہ رہی ہوں جو وہ عروسہ اپیا کے لیے لایا ہے۔ او اچھا، ہاں یہ تو ہے۔ ماہین نے چھیڑنے والی مسکراہٹ سمیت اسے دیکھا جیسے وہ صاف نظر انداز کر گئی۔ ہنسلا کی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ماہین سے بھی تھی لہٰذا اسے اس کی دلچسپی کا شاید اندازہ تھا۔ ویسے ہنسلا کا دوست کرتا کیا ہے؟ موضوع بدل کر سوال کیا۔ اسی کی طرح پائلٹ ہے غالباً، البتہ حضرت نکاح کر کے اپنی منکوحہ کو کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر طلاق دے چکے ہیں۔ ماہین نے معلومات پہنچائیں تو وہ سر ہلانے لگی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سوال کیا ہنسلا نے۔ ماہین نے مختصر کہا تھا اور پھر کچھ سوچ کر بولی، بیچاری پوری جان لڑا رہا ہے مگر سب غیر برادری اور طلاق والے معاملے کے چکر میں سوچ رہے ہیں۔ اس نے محض اتنا ہی کہا تھا۔ ویسے ہنسلا کتنا اچھا ہے نا، اسے کتنی فکر ہے ہماری۔ ماہین نے شوخی سے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ سمجھ کر بے ساختہ ہنس پڑی۔ شرم کرو لڑکیاں، ایسی باتوں پر شرماتی ہیں۔ ماہین نے لتاڑا، یہ پرانا فیشن تھا اور ویسے بھی اپنوں سے کیا شرم۔ وہ اپنی محسوس سٹائل میں آنکھیں میچ کر مسکرائی تو ماہین کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہیلو لیڈیز، کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ ہنسلا ایک دم وہاں چلا آیا تھا۔ تمہاری شکل یاد کر کے ہنسی آ گئی ہمیں۔ ماہین سے پہلے وہ بول پڑی تھی۔ چلو ہنسی ہی آئی ہے، تمہاری شکل تو یاد کر کے رونا آ جاتا ہے اچھے بھلے آدمی کو۔ وہ مسکراتے ہوئے اطمینان سے بولا تھا۔ ہنسلا بدلہ ویسے پورا لیتا ہے۔ خیر، تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے یاد کیا کرو؟ اگر اپنے گناہوں پر نظر ثانی کر لو تو بآسانی رونا آ سکتا ہے تمہیں، سمجھے؟ وہ تو مرنے مارنے پر تل جاتی تھی۔ اچھا خیر یہ بتاؤ کہ این گین کہاں ہے آج کل؟ بہت کم نظر آتا ہے۔ ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ کون این گین؟ ماہین بے ساختہ چونکی تھی جبکہ ابیہا نے انتہائی غصے سے اسے گھورا تھا۔ ہنسلا یوں ہی ہنس پڑا اور پھر ماہین کے سوال یا چہرے کو دیکھتے ہوئے سر کچاتے ہوئے بولا، بھئی وہی ہمارے کزن عفان غوری، عین سے عفان، غین سے غوری، عین غین شارٹ نیم۔ وہ دل جلانے والے انداز میں مسکرایا تھا۔ ہنسلا میں 1000 بار منع کیا ہے تمہیں، ابیہا گراتے ہوئے بولی تھی۔ اوف بھئی، عجیب مسئلہ ہے، عفان کہو تو برا مناتا ہے۔ عین غین تمہیں پسند نہیں۔ مسٹر آتش فشاں پر دادی جان سے جھاڑ پڑ چکی ہے۔ کروں تو کیا کروں؟ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولا جیسے انتہائی مجبور ہو۔ ماہین ہنس پڑی تو غوری کہتے جان جاتی ہے تمہاری؟ ابیہا نے آنکھیں نکالیں تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ایک وہ ہی کم احمق نہیں کہ تم لوگ بھی اس کے ساتھ پاگل ہو گئے ہو۔ اپنے والد کے رکھے ہوئے نام سے نفرت ہے اور اپنے آپ سے کوئی عداوت نہیں کہ آخر ہے تو وہ بھی ان کا خون۔ عجیب فلسفی ہے اس کی۔ ہنسلا کی سنجیدگی سے کہتے ہی ماہین کو موقع مل گیا تھا۔ اس کا دماغ خراب کرنے میں تو دادی جان اور ابیہا کا ہاتھ ہے۔ بلا وجہ سر چڑھا رکھا ہے اسے، اور وہ ہے کہ ایک کوڑی کی اہمیت نہیں دیتا کسی کو۔ اس پر مزاج بھی کریلے جیسا ہے۔ انتہائی خود سر اور ہٹ درم شخص ہے غوری۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ کزن ہے ہمارا، فرسٹ کزن۔ ہماری محبت اور اپنائیت حق ہے اس کا، ہمیں اس کی سخت مزاجی کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ابیہا اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اور کوئی فرق نہیں جنہوں نے پالا تمہیں
تمام عمر اپنے گھر میں رکھا، ان کے لیے ذرا احترام نہیں۔ اس کے دل میں ماہین کو انتہائی چڑ تھی اس بات پر۔ یہ گھر صرف ہمارا نہیں ماہین، پھوپھی جان کا برابر کا حق ہے اس پر، کیوں کہ دادی نے ان کو ترکہ دیا نہیں۔ اب وہ نہیں تو غوری اس کے حصے کا مالک ہے۔ بیہا جو بظاہری بڑی بے فکری، لاؤبالی اور ٹائم بوائے ٹائپ لڑکی تھی، اس موضوع پر اس نے قدرے سنجیدہ ہو کر جواب دینا ضروری سمجھا۔ اس وقت بھی حنزلہ دونوں بہنوں کے مکالمے سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمیں غلام سمجھے۔ اپنا قطعی نفسیاتی مریض لگتا ہے مجھے، اپنے فادر کی طرح۔ ماہین بڑی بے رحمی سے تبصرہ کر رہی تھی۔ پلیز ماہین، اسے شخص کو کریدنا بند کرو۔ تم جانتی ہو وہ جن حالات سے گزرا ہے وہ کتنے سنگین اور شفاف تھے۔ ایسے میں انسان تلخ ہو ہی جاتا ہے، حالات کی کرواہٹ مزاج میں ڈھل جاتی ہے۔ یوں بھی جب سے پھپھو جان کا انتقال ہوا ہے وہ کتنا اکیلا ہو گیا ہے۔ ہمیں اس کے دکھ کو سمجھنا چاہیے، اس کے قریب جانا چاہیے۔ وہ دل کی گہرائی سے بولی تھی اور انہیں زیادہ قریب نہیں۔ حنزلہ نے سنجیدہ ماحول کو مسکرا کر فریش کرنا چاہا۔ وہ اپنے قریب آنے دے تب نہ، اسے تو حجرہ نشین ہونے کی بیماری ہے، بس چلے تو صحرا میں نکل جائے۔ ماہین کسی طرح بھی اسے بے قصور ماننے پر آمادہ نہیں تھی۔ حنزلہ کی بات نظر انداز کر کے سختی سے بولی اور ہوں کہہ کر نکل گئی۔ توبہ، کس قدر لڑتی ہو تم دونوں، ذرا خیال نہیں کہ مہمان آیا ہے، اسے کھانے وانے کا پوچھ لیں، آپس کے جھگڑے سے فرصت نہیں ہے۔ حنزلہ نے ہنس کر کہا تو وہ کچھ نادم سی ہو گئی۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا بوا نصیبن بن کر رشتے کرواتے پھرو؟ اب بھگتو، ہمارے یہاں رشتے کروانے والوں کو شادی طے ہونے سے پہلے ناشتہ پانی پوچھنے کا رواج نہیں ہے۔ وہ بھی شوق ہو کر بولی تھی۔ کس کی شادی، عروسہ کی یا ہماری؟ اس کے چہکنے پر حنزلہ بھی پٹری سے اترا تھا۔ بہت خوب لگتا ہے، آئینہ دیکھ کر آنا۔ وہ اسے انگوٹھا دکھا کر جانے لگی تو وہ ہنستا ہوا پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ غوری بھی اس وقت تک واپس آ چکا تھا۔ دادی جان اور پاپا اس سے غالباً حنزلہ کے لائے ہوئے پرپوزل کی بات ہی کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا غوری اس لمحے کتنا سنجیدہ اور بردبار لگ رہا ہے۔ وہ حنزلہ کے ساتھ جا کر ان کے درمیان بیٹھی تو اس نے دونوں کو بغور دیکھا تھا اور پھر حسب عادت سر جھٹک کر پاپا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رشتے آسمان پر طے ہوتے ہیں، کسی نے سچ ہی کہا ہے۔ جب ہی بہت قرید کے باوجود حنزلہ اور چچا جان نے پاپا اور دادی جان کو راضی کر لیا تھا، اور پھر یوں حنزلہ کے دوست شہریار خان کے گھر والے باقاعدہ رشتہ لے آئے تھے۔ انہیں محض یہاں سے سگنل ملنے کا انتظار تھا۔ غالباً حنزلہ کی بڑی بہن کی شادی کی مووی دیکھی تھی ان لوگوں نے، جس میں عروسہ عپیہ کا سادہ سا روپ انہیں پسند آ گیا تھا۔ شہریار خان کے گھر والوں کے آنے کی دیر تھی۔ اس نے اور ماہین نے مل کر ان کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی اور وہ بھی کافی دیر بعد آئی تھی۔ عروسہ عپیہ میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر جانے کیوں ان کی شادی میں اتنی دیر ہو گئی تھی۔ شاید یہی وقت کا کاتب تقدیر نے لکھ رکھا تھا، اس لیے لہٰذا ارمانوں کا ایک سمندر تھا سب کے پاس۔ جس روز ان لوگوں کو ہاں کہی گئی، اس سب کی طرح اس کی خوشی کا بھی ٹھکانہ نہ تھا۔ عروسہ عپیہ کو اچھی طرح ستا کر وہ غوری کی تلاش میں نکل آئی تھی تاکہ اسے بھی مٹھائی کھلا سکے۔ کمرے میں جھانکا مگر وہ خلاف معمول کمرے میں نہیں تھا۔ یقیناً مجھے پچھلے لان میں ہوگا۔ وہ قیاس کرتی پچھلی طرف چلی آئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا، اپنے پرندوں کے ساتھ مصروف تھا، لو برڈ اور آسٹریلین طوطوں کے پنجروں میں دانہ ڈالتے ہوئے۔ غوری، اس کے چہرے پر نرمی اور مہربانی کا تاثر تھا، اسے وہ اس لمحے بہت مختلف لگا تھا۔ مبارک ہو، یکدم اس کے عقب میں آ کر وہ چلائی تھی۔ وہ یقیناً چونک گیا تھا، مگر اپنے حواس نارمل رکھتے ہوئے پیچھے مڑ کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور لہجے میں سختی تھی۔ یہ کیا واہیات انداز ہے، تمیز سیکھو ذرا۔ سیکھ لوں گی پھر کسی دن، فی الحال ٹائم نہیں ہے، تم یہ مٹھائی کھاؤ۔ وہ اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اطمینان سے بولی تھی اور پلیٹ آگے بڑھائی تو غوری کی حشمگین نگاہیں شرارے برسانے لگیں۔ کھاؤ نا، تمہیں پتہ ہے عروسہ عپیہ کی بات طے ہو گئی ہے، اسی خوشی میں پاپا نے منگوائی ہے مٹھائی، ہم بہت خوش ہو رہے ہیں، عپیہ کو چھیڑ رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہو، چلو نا اندر۔ حسب معمول وہ حسب عادت اس کے تیور نظر انداز کیے وہ اپنے مطلب کی ہانکے جا رہی تھی۔ مجھے ڈسٹرب مت کرو بیہا، جاؤ یہاں سے۔ چٹکی سے ذرا سا مٹھائی کا ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈالتے ہوئے وہ بیزاری سے گویا ہوا تھا۔
لگتا ہے تمہیں خوشی نہیں ہوئی۔ جبھی وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے تبصرہ کرنے کی غرض سے بول رہی تھی کہ وہ تلملا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ مجھے فضول باتیں سننے کی عادت نہیں ہے۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ انتہائی غصے میں ابیحہ کو اس نے ڈپٹ دیا تھا۔ میں تو نہیں جا رہی فی الحال۔ تمہیں جانا ہے تو بے شک چلے جاؤ۔ غوری بمشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے مڑا۔ اپنی سابقہ مصروفیات میں گم ہو گیا تو وہ اس کے طرح نظر انداز کرنے پر مسکرا کر سامنے چلی آئی۔ کتنے پیارے پرندے ہیں نا یہ، تم انہیں آزاد کیوں نہیں کرتے تھے؟ غوری جانے اسے زج کرنا مقصود تھا یا پھر محض تذکرہ کرتی بولی تھی۔ غوری نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، البتہ اس کی آنکھوں میں غضبناک حد تک سرخی تھی۔ میرا بس چلے تو پرندوں کی خرید و فروخت پر پابندی کا قانون نافذ کر دوں۔ وہ پھر گویا ہوئی تھی۔ اس ملک میں ابھی تک انسانوں کی خرید و فروخت ختم نہیں ہوئی، پرندوں کا تو رونا ہی کیا ہے۔ بہتر ہے تم اپنا خون نہ جلاؤ۔ عجیب سلگتا ہوا لہجہ تھا۔ غوری اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا، مگر وہ کتنی ہی دیر اس کے لفظوں پر اور لہجے پر غور کرتی رہی۔ ایک عجیب سے احساس سے کیفیت کو دل پر اترتا محسوس کر رہی تھی، اور جب تھک گئی تو پرندوں کو الوداعی نظروں سے دیکھتی اندر چلی آئی۔ کتنا چاہا ہے میں نے تو کہ کسی کو اپنے نزدیک نہ آنے دوں، خود کو رشتوں کی ڈور اور محبت کی زنجیروں سے آزاد رکھوں۔ کیا دیتی ہے یہ محبت؟ محض دکھ، نارسائی، اذیت اور شرمندگی، یا پھر جدائی، اور یہ جدائی بھی کتنی جان لیوا ہوتی ہے، جیسے ممی کی جدائی۔ اور ہاں، جدائی تو اس شخص کی بھی بڑی اذیت کا سامان رہی ہے جس کی اولاد ہونے کی پاداش میں آج تک میرا سر جھکا ہوا ہے۔ پچھلے لان کی طرف کھیلنے والے دریچے سے لگے سگریٹ کے جلتے ہوئے سر کو تکتے ہوئے غوری کی سوچ کا رواں رواں سلگ رہا تھا۔ باہر کی فضا کی طرح دل کا موسم بھی بھیگا بھیگا لگ رہا تھا، مگر یہ لڑکی ابیحہ کیوں میرے نزدیک آنے کی کوشش کرتی ہے؟ کیوں نہیں سمجھتی کہ ہر انسان چاہنے اور چاہے جانے کے لائق نہیں ہوتا؟ اپنی سادگی، اپنائیت اور محبت میں وہ سب کچھ بلا کر میری طرف بڑھتی ہے، اور ہر بار اسے جھٹکنا کبھی کبھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں خود سے نادم ہو جاتا ہوں، مگر وہ… اس نے گہری سانس فضا کے حوالے کرتے ہوئے سگریٹ باہر اچھال دیا تھا۔ اس کا رویہ تو سب کے ساتھ ہی اتنا اپنائیت بھرا ہوتا ہے، خواہ میں ہوں یا حنزلہ، مگر وہ اس بات سے واقف نہیں کہ مجھ میں اور دوسرے لوگوں میں بہت فرق ہے۔ میں ایک نفسیاتی مریض کا بیٹا ہوں، ایک ہاری ہوئی عورت کے کلیجے کا ٹکڑا اور ایک ٹوٹی بکھری شخصیت کا مالک۔ ایسے انسان ہوں جو اندرونی خلفشار اور انتشار کا شکار ہے، اسی لیے تو لوگوں کے ہجوم سے بیزار اور خوفزدہ رہتا ہوں۔ کہیں لوگ میرے اندر کے شکستہ اور دریدہ انسان کو پہچان نہ لیں، پھر یہ مضبوطی، بے حسی اور خود سری کا جھوٹا خول چٹک گیا تو کیا بچے گا میرے پاس؟ یہ نقاب بھی اتر گیا تو ہمدردی اور ترس بھری نظریں اور ترحم امیز رویوں کا بوجھ سہارنا ناقابل برداشت ہو جائے گا میرے لیے۔ بس اسی لیے تو میں لوگوں سے دور رہتا ہوں۔ مجھے محبتیں راس نہیں آتی، شاید اسی لیے جنہیں میں نے چاہا رشتے کے فطری تقاضوں کے باعث وہ مجھ سے بچھڑ گئے، اور جنہیں میں چاہت نہیں دیتا وہ اب تک میرے ارد گرد موجود ہیں۔ وہ اپنی ذات کے الجھے سیروں میں گم، دھیرے دھیرے ڈھلتی رات اور خنک ہوتی ہوا سے بے پرواہ نہ جانے کتنی دیر ماضی کے کھنڈرات میں بھٹکتا رہا، اور جب تھک گیا تو کاؤچ پر ڈیر ہو کر نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ عطیہ کا رزلٹ آیا تو سب نے ان سے ٹریٹ کی فرمائش کر ڈالی۔ یوں بھی اب ان پر دوہری ٹریٹ اور ادھار تھی۔ بات طے ہونے کے بعد وہ سب کا اسرار ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا رہی تھی، مگر اب کوئی بہانہ کارگر نہ ہوا تھا۔ چائنیز کا پروگرام تھا، غوری نے سنا تو صاف انکار کر دیا، گو کہ یہ انکار حسب روایت تھا، مگر وہ پذید ہو گئی تھی۔ چلو نا غوری، آخر تمہیں 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کیا فضول عادت ہے؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے بیہا، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ گھرک کر بولا تھا۔ اور تم یہاں کیا تنہائی کا جشن مناؤ گے؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ کتاب پٹک کر وہ دھاڑا، مگر وہ متاثر نہ ہوئی۔ میرا تعلق ہے تم سے، جب ہی تو کہہ رہی ہوں۔ ماتھے پر آئی لٹ ہٹاتے ہوئے اطمینان سے ارشاد ہوا تھا۔ غوری بھنا کر رہ گیا، مگر میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ ناؤ بی آف فرام ہیئر۔ ترشی اور رکھائی سے مزین اس کا لہجہ انگارے اگل رہا تھا۔ ڈٹ کر دروازے کا راستہ دکھایا۔ کیوں تمہیں کمرے میں میرا حق نہیں ہے؟ صوفے پر گرتے ہوئے نازک سے سوال کیا۔
غوری نے دیکھا اس کی آنکھوں میں بے ریا خلوص کی چمک اور اپنائیت بری سادگی تھی۔ جھنجھلا کر وہ اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ لاک کر کے کرسی پر آ بیٹھا۔ باہر سے وہ چیخ چیخ کر جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ لاؤنج میں منہ لٹکائے واپس آئی تو حنزلہ نے اشارے سے پوچھا کیا رہا ہونا کیا تھا؟ حسب معمول ابیحہ بیگم پسار ہو کر واپس آئی ہیں۔ عروسہ آپیاں پرس میں پیسے رکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ وہ خفیف سی ہو گئی تھی۔ اس جیسے فضول اور ڈھیٹ انسان سے توقع بھی کیا ہو سکتی ہے؟ ماہین چیخی تھی۔ اور تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے منہ لگنے کی؟ جانتی نہیں ہو کتنا خود سر ہے وہ؟ امی نے بھی گھر کا تھا تو وہ منہ بسور کر بولی نہیں امی، قصور میرا ہے، میں نے اسے غصہ دلا دیا، وہ سارا الزام اپنے سر رکھ گئی تھی۔ چلو بیٹا کوئی بات نہیں، میں اسے بلا لاتی ہوں، چلا جائے گا تمہارے ساتھ۔ دادی جان بہو کے تیور دیکھ کر بولی تھی نہیں دادی جان اب رہنے دیں، اس وقت غوری کو جلال آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ پھر کبھی کوئی پروگرام رکھ لیں گے، فی الحال چلتے ہیں۔ حنزلہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ سب چپ رہ گئے تھے۔ ماہین اور عروسہ آگے بڑھ کر باہر نکل گئیں تو امی کے کچن میں جاتے ہی دادی جان اس کے پاس چلی آئیں۔ وہ ڈھیلے ڈالے قدم اٹھاتی باہر جا رہی تھی۔ بیٹا دل میلا نہیں کرتے، تمہیں تو معلوم ہے وہ دل کا برا نہیں، بس ذرا غصے کا تیز ہے، تم پیار سے بات کرو گی تو آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی خاک سمجھے گا دادی جان، 15-16 سال سے تو 1 انچ نہیں سرکی اس کی ضد، آگے ضرور مان لینی ہے میری بات۔ وہ منہ پھلا کر بولی تھی دادی جان اس کے اس طرح کہنے پر شفقت سے مسکرا دیں، لاج سے شانہ تھپتھپایا۔ اسے رخصت کر کے وہ دل ہی دل میں غوری اور ابیحہ کے متعلق سوچتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں اور کئی گھنٹوں کی سوچوں کا نتیجہ انہوں نے دل میں معزم ارادہ کر لیا کہ اس سلسلے میں بہو اور بیٹے سے عروسہ کی شادی کے بعد اطمینان سے بات کریں گی۔ وہ دوسری طرف ماہین نے رازداری سے شہریار کو بھی بلوا لیا تھا، لہٰذا عروسہ اپیاں انہیں ڈانٹ رہی تھیں، جبکہ ان سب نے اس سچویشن سے خوب خط اٹھایا تھا۔ اس دن شدید بوریت ہو رہی تھی، اسے شہر کے حالات خاص سے کشیدہ تھے۔ اسٹرائیک کی وجہ سے اسکول کالج تو بند تھے، تاہم بقیہ کاروبار زندگی یوں ہی جاری تھا۔ غوری کا آفس چونکہ حساس علاقے میں تھا اس لیے وہ بھی بند تھا۔ دوسرا دادی جان کی تاکید کے باعث وہ گھر سے نکل بھی نہیں سکتا تھا، انہیں 10 وہم ستاتے تھے۔ دوپہر میں ہی سب سونے کے عادی تھے۔ غوری بوریت سے بکھلا کر باہر نکلا تھا تو اطراف سے پھیلی خاموشی سے اندازہ ہوا کہ سب سو رہے ہیں، تو یوں ہی بائک پر ایک چکر لگانے کے خیال سے گیٹ کی طرف جانے لگا تھا کہ پیچھے سے وہ ناگہانی بلا کی طرح نمودار ہوئی تھی۔ تحکم برا لہجہ اور حسب عادت بے تکلفی غوری بنا کر کوفت سے پلٹا تھا۔ تم کون ہوتی ہو حکم چلانے والی؟ میرا جہاں دل کرے گا میں جاؤں گا، اپنے کام سے کام رکھو، چڑھ کر کہتے ہوئے آخر فقرہ انتہائی غضبناکی سے ادا کیا تھا۔ تمہاری پرواہ کرنا بھی میرا کام ہے، شاید تم بھول رہے ہو، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ شٹ اپ! وہ تل ملایا۔ وہ جتنا اسے فاصلے پر رکھنا چاہتا تھا وہ اتنا ہی سر چڑھے جا رہی تھی۔ بہت گھسے پٹے الفاظ ہیں یہ انگریزی کے، تم کچھ اور بولنا کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ غوری بالوں کو جوڑے کی شکل دیتے ہوئے وہ اتنی رسانیت سے بولی جیسے پرسکون ماحول میں بات ہو رہی ہو۔ جہنم میں جاؤ! وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ایڑیوں پر گھوم کر باہر نکلا تو وہ پیچھے پیچھے چلی آئی۔ مت جاؤ غوری، دیکھو تم چلے گئے تو سب بہت پریشان ہوں گے۔ اب وہ عاجزی سے کہہ رہی تھی۔ غوری نے پلٹنا گوارا نہ کیا تھا۔ ضرورت نہیں کسی کو ٹچی ہونے کی، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ ذرا نرمی نہیں تھی اس کے لہجے میں۔ بائک کو کک لگا کر سٹارٹ کیا۔ تم بہت کٹھور اور سنگ دل ہو غوری، تمہیں کسی کی پرواہ نہیں۔ اس کی خود سری پر وہ یکدم آسودہ اور غمزدہ ہو گئی تھی۔ بہت دیر سے بات سمجھ میں آئی ہے تمہاری، مگر خیر اٹس نیور ٹو لیٹ، بے دردی سے کہتا وہ ریورس گیئر لگا کر بائک گیٹ سے نکال گیا تھا۔ وہ وہیں سر پکڑے بیٹھ گئی، اب اس کی واپسی کا انتظار بھی کرنا تھا۔ یا اللہ کیوں ہے غوری ایسا؟ اتنی محبت اور الطافات بھی اس کے ذہن کی گرہ نہیں کھول سکی۔ آج تک اس نے کسی کو اپنے نزدیک آنے نہیں دیا۔ شاید وہ محبت سے ڈرتا ہے، مگر محبت بھی کوئی ڈرنے والی شے ہے؟ یہ تو وجہ حیات ہے، بھلا اس سے منہ موڑ کر بندہ کب تک جی سکتا ہے؟ یہ تو خون کے ساتھ رگوں پے میں دوڑتی ہے، اور غوری اس سے فرار چاہتا ہے، مگر ایسا کب ممکن ہے؟ حنزلہ ٹھیک کہتا ہے، غوری اپنے پاپا کے رویے کے باعث
اندر سے ٹوٹ گیا ہے جب ہی لوگوں سے منہ چھپاتا ہے۔ وہ اپنی کمزوری کسی پر عیاں نہیں کرنا چاہتا، مگر میں تو اس کی کزن ہوں اور اس کی دوست بننا چاہتی ہوں۔ وہ افسردگی سے سوچ رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کا دھیان حنزلہ کی جانب چلا گیا اور یکدم اسے فون کرنے کا خیال اس کی ساری بوریت اور کسل مندی دور کر گیا تھا۔ مگر اس سے پہلے وہ اٹھتی غوری کی بائک کی آواز پھر سنائی دی، حالانکہ اسے گئے ہوئے صرف 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے۔ اوہ، تو لوٹ آیا۔ وہ خوشی سے کھل گئی تھی۔ غوری اندر داخل ہوا۔ میری گھڑی گھر پر رہ گئی ہے۔ اس کے خوش ہونے پر وہ جیسے ترشی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے صفائی دے رہا تھا، وضاحت کر رہا تھا، اور یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مسکرا دی اور اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ انہی دنوں عروسہ اپیہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ گھر کی پہلی خوشی تھی، لہٰذا جوش و خروش دیکھنے والا تھا۔ دادی جان کی 3 اولادوں میں بیٹی اکلوتی تھی، یعنی کلثوم بیگم، اور ان کا بھی ایک ہی بیٹا تھا، عفان گوری، جبکہ پاپا کی 3 بیٹیاں تھیں اور چچا جان کی ایک بیٹی نائمہ اور دوسرا بیٹا حنزلہ تھا۔ غوری اپنی تنہائی پسندی اور سخت مزاجی کے باعث بہت کم ہی ان کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔ البتہ حنزلہ نے حسب روایت خوب رونق بھی لگائی تھی اور کام بھی انجام دیے تھے۔ البتہ شاپنگ پر لے جانے کا وہ بھی چور تھا، لہٰذا ایک روز پاپا کے کہنے پر بادل نحوست ہی صحیح تابع داری کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں غوری اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ شاپنگ تو خیر جیسے کیسے اس کی جھڑکیوں کے باعث جلد از جلد مکمل کر لی گئی، البتہ واپسی پر سگنل ڈاؤن ہونے پر کار رکی تو گجرے والے نے غوری کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی مہین کو دیکھ کر جب مزید اسرار گجرے بیچتے ہوئے دونوں کی جوڑی سلامت رکھنے کی دعا دے ڈالی تو جہاں مہین اور غوری کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا، وہیں عروسہ اپیہ اور اس کی ہنسی کسی طور رک نہیں رہی تھی۔ لہٰذا گھر واپس آنے پر غوری نے صاف انکار کر دیا کہ وہ آئندہ کسی کو لے کر کہیں نہیں جائے گا۔ عروسہ اپیہ اور دوسری طرف مہین بھی ابیہ کی فضول گوئی پر چراغاں ہوتی رہی اور عروسہ اپیہ دادی جان اور امی کو اپنی شاپنگ دکھاتے ہوئے دھیرے دھیرے مسکراتی رہیں۔ نتیجتاً پاپا خود ہی انہیں ساتھ لے جانے لگے۔ کبھی کبھی شہریار بھائی کا فون آ جاتا تو عروسہ کے گالوں پر شفق اتر آتی۔ ایسے میں ابیہ انہیں محبت سے دیکھتے ہوئے مہین کے لیے بھی ایسے ہی اچھے ہمسفر کی دعا کرتی تو پھر سے غوری کا سراپا نظروں میں سما جاتا۔ مگر یہ آگ اور پانی جیسے کیسے رہیں گے، مشکل ہے۔ مہین اور غوری صدا کا اختلاف یاد آنے پر وہ دل میں افسوس کر رہی تھی کہ حنزلہ نے آ کر اس کی پرسوچ آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی اور پوچھا، خیریت، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ مسکرا کر سادگی سے بولی، بس غوری کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے حنزلہ کا چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ بغور سامنے بیٹھی ابیہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں کوئی خاص تاثر اور رنگ نہیں تھا۔ اب کون سا مسئلہ ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، البتہ لہجے میں ہلکی سی چبھن بھی تھی۔ یہی کہ غوری کی شادی کس سے کی جائے، اس کے لیے کیسی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے۔ اس کے استفسار کرنے پر وہ جوش سے بولی تو حنزلہ اس کے انداز پر پرسکون سا ہو گیا۔ فی الحال تو میرے لیے لڑکی ڈھونڈو ڈیئر کزن، میں اکیلا رہتے رہتے کافی سے زیادہ بور ہو چکا ہوں۔ اس کا ازلی شوق لہجہ کود کر آیا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غوری تم سے بڑا ہے، پہلے اس کا حق ہے۔ وہ متانت سے بولی تو وہ دوبارہ بول پڑا، ویسے ایک بات بتاؤ بیا، آخر تم اس کے لیے اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ لہجے میں کرید تھی اور قدرے حسد بھی۔ ابیہ نے اس کے فہمی جملے پر قدرے استعجاب سے اسے دیکھا۔ کمال ہے حنزلہ، عجیب سوال کرتے ہو تم بھی۔ وہ میرے بچپن کا ساتھی ہے، کزن ہے میرا۔ صرف کزن ہی ہے یا سجن بھی؟ کئی دنوں کا رکا سوال لبوں تک آ گیا تو وہ پہلے تو سٹ پٹائی اور پھر کشن اسے کھینچ مارا۔ خفیف اور خجالت سے سرخ چہرہ ہو گیا تھا۔ جیسے تم فضول ہو ایسے ہی تمہاری باتیں بھی فضول ہیں، اسٹوپڈ ایڈیٹ۔ وہ غصے میں آئی تو سلوتیں سناتی چلی گئی، جبکہ حنزلہ اس غیر متوقع حملے پر تو پہلے بکھلایا اور پھر ہنس پڑا۔ بائی دا وے، تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے اس قدر؟ کیا کوئی اور ہے؟ نگاہ خاص میں جھک کر رازدارانہ انداز میں اختیار کرتے ہوئے حنزلہ اسے ایک دم ہی بہت خبیث لگا تھا۔ ہاں ہے، مگر وہ تم نہیں ہو، خوش فہم کہیں کے۔ بس لہجہ سنجیدہ تھا۔ جب ہی پاس سے گزرتی مہین جیسے اپنی جگہ جم سی گئی تھی، جبکہ حنزلہ کو دادی جان نے پکارا تھا۔ غوری کی برتھ ڈے پر اس نے چچا جان کی پوری فیملی کو انوائٹ کیا تھا۔ حنزلہ، چچا اور چچی سمیت سب کو شام کو ادھر پہنچنا تھا۔ تبھی اس نے
گوری کو سرپرائز دے کر خوش کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے ماتھے کے بل کم ہونے والے نہیں تھے۔ محض ماموں اور نانی کی خاطر خاموشی سے آ کر ان سب میں بیٹھ گیا۔ سب کے لیے یہی بہت تال بتا، سب کے کہنے پر بھی اس نے کیک نہیں کاٹا تھا۔ ان باتوں کے باوجود وہ شام اچھی گزری تھی۔ بعد میں غوری کو تو کسی کام سے چلا گیا، وہ تینوں حنزلہ کے ساتھ ٹیلرز کے پاس چلی گئی تھی۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ اب عروسہ کے بعد مہین کے لیے بھی سوچ بچار کر لی جائے۔ گھر کی بچی ہے، اب اسے غیر برادری میں دینے کی مت سوچنا۔ عروسہ کی تو خیر قسمت ہے کہ خاندان میں کوئی مناسب جوڑ نہیں تھا، لیکن ابیحہ اور مہین کے لیے گھر میں ہی لڑکے موجود ہیں۔ غوری اور حنزلہ ماشاءاللہ اپنے بچے ہیں۔ پان دان اپنی طرف کھسکاتے ہوئے دادی جان نے عروسہ کی شادی کے موضوع کو روک کر نئی بات شروع کر دی تھی، تو دونوں بیٹے اور بہویں چونک سی گئیں۔ چند لمحوں کے لیے جیسے سب ہی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ بات ہی ایسی تھی کہ کسی زاویے سے اختلاف و اعتراض کی گنجائش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ غوری کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، لاکھ خود سر اور بظاہر لاپرواہ سہی بہت سعادت مند بچہ ہے۔ جس طرف نظر ڈالو گی انکار نہیں کرے گا۔ اب چھوٹی بہو تم اور آذر بتا دو کہ حنزلہ کے لیے کس کو مناسب سمجھتے ہو؟ مناسب کی بات کیا ہے امی جان، دونوں بچیاں لاجواب ہیں۔ آذر صاحب بھتیجیوں سے از حد شفقت رکھتے تھے، اس لیے بلا توقف بولے تھے۔
وہ میرا کزن ہے، حق ہے میرا اس پر جیسے حنزلہ پر ہے. پھر اگر اس نے نہ کہوں تو کس سے کہوں، یہاں ہے کون میرے نخرے اٹھانے والا. پاپا کو تو فرصت ہی نہیں ہے. وہ منہ پھلا کر رونے دونا کرتی تو ماہین جلا کر وہاں سے اٹھ جاتی اور اس کے اٹھتے ہی وہ شکایتوں کا پلندہ پھینک پھانک اپنی تیاریوں میں مگن ہو جاتی. شادی کی تیاریاں تو شاید کبھی ختم نہ ہونے والی تھیں کہ انہی افراتفری کے دنوں میں نکاح کا دن بھی آ گیا. طاہر صاحب نے دل کھول کر ارمان پورے کیے تھے سب کے. ماہین اور ربیحہ کا کوئی پروگرام ایسا نہ تھا جیسے پورا نہ کیا گیا ہو، اور اس میں ان کا معاون مددگار حنزلہ تھا. اسی دوران اس کی سالگرہ بھی آ گئی تھی جس پر حنزلہ نے ٹریٹ زبردست. ماہین تو خیر شروع سے غوری سے دور رہتی تھی، البتہ وہ زبردستی سے گھسیٹتی رہتی. کبھی وہ ناراض کر جاتا اور کبھی سب کے سامنے ڈانٹ بھی کرتا، مگر وہ تو جیسے چکنا گھڑا تھی، ٹل کر نہ دیتی تھی. اب اس کا پوجا کے جانے سے کیا خالی خالی سا ہو گیا تھا. وہ دیکھ کبھی ڈنگ سے آنسو بھی نہیں بہاتی. وہ روئی تھی اور حنزلہ نے ریکارڈ لگا کر اس کا ایک ایک روپ کیمرے میں مقید کیا تھا، اور جس دن تصویریں دھل کر آئی تھی سبھی اس پر خوب ہنسے تھے. حتیٰ کہ جب وہ گوری کے پاس البم لے کر گئی تو تصویروں پر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی. اوف، اس وقت اپیا اور شہریار بھائی کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں نا گوری، خاص کر دلہن بنی اپیا تو آفت لگ رہی ہیں. وہ انتہائی پرجوش اس کے شانے پر جھکی کہہ رہی تھی. بے ساختہ ہی کہ گوری نے گردن گھما کر اسے دیکھا. صرف ایک لمحے کی بات تھی، اس کے اندر کا سارا شور جیسے تھم گیا، اس کی ہنسی کی چھنکار میں دب گیا. وہ چونکا اس وقت جب وہ اس کی خاموشی کو ناراضگی سمجھ کر جا چکی تھی. ادھر عروسہ اپنی تفریحی ٹور سے واپس آئیں اور ادھر دادی جان نے طے شدہ نسبتوں کا اعلان کر دیا، گویا دھماکے کر ڈالے تھے. حنزلہ، ماہین، گوری اور ربیحہ چاروں بیک وقت شدید جھٹکے سے دوچار تھے. ایسا شاک کر دینے والا انکشاف ہوا تھا کہ سب حیران تھے. اور اس سے پہلے کہ کوئی مزاحمتی کارروائی ہوتی، دادی جان نے ربیحہ کو بلا کر خوب پیار اور لگاوٹ سے سمجھایا تھا. بیٹا، میں جانتی ہوں کہ گوری ایک مشکل انسان ہے، مگر تم جیسی حساس اور محبت کرنے والی لڑکی سے مشکل نہیں ہوگا. تم اپنی سادگی اور معصومیت سے اسے جیت لو گی، سمیٹ لو گی. مجھے امید ہے، یہ یقین ہے کہ تم اس فضول فیصلے کو دل سے قبول کرو گی. گوری اچھا ہے یا برا تم اسے بہت اچھی طرح جانتی ہو. ہمیشہ زندگی گزارنا اتنا دشوار نہیں ہوگا جتنا کہ کسی اور کے ساتھ. دادی جان نے حنزلہ کا نام نہیں لیا تھا، گویا ان کے ذہن میں صرف ماہین اور حنزلہ کی ہی جوڑی طے تھی. حیرت و استعجاب سے آنکھیں وا کیے وہ انہیں ہی سن رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی. کہنے کے لیے اول تو اس کے پاس بہت کچھ تھا نہیں، اور موقع بھی نہیں دیا گیا. حنزلہ کے نام اور اس کے جذبوں کا جو احساس دل میں دھنک بن کر بکھرا تھا، آنسوں کی بارش تو نہ بنا. البتہ وہ چپ ہو گئی تھی، مگر ماہین چپ رہنے والوں میں سے نہ تھی. اس لیے سر پر آسوار ہوئی. یہ سب کیا کہہ رہے ہیں ربیحہ؟ اگر تم چپ کیوں ہو؟ وہ بہت برہمی سے گویا ہوئی. تو پھر کیا کروں بلا؟ اب اپنی منگنی پر اٹھ کر بنگڑا ڈالوں گی تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ کیسی لڑکی ہے، اسے ذرا شرم و لحاظ نہیں ہے. وہ شٹ اپ، ماہین نے اسے ٹوکا تھا. مجھے الجھاؤ مت. تم گوری سے جیسے جنگلی بندے کے ساتھ کس طرح راضی ہو گئیں، جبکہ تم اور حنزلہ تو محض اچھے دوست تھے، کزن تھے، اور اب بھی ہیں، آگے بھی رہیں گے. اگر تم اجازت دو گی تو بکواس بند کرو. تم اس طرح سب کو احمق اور بیوقوف نہیں بنا سکتی. میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہارے اور حنزلہ کے احساسات کو. تم خود کو چھپا لو گی کیونکہ لڑکی ہو، مگر حنزلہ ایسا نہیں کر سکے گا، اور میں اپنے آپ کو اس پر مسلط نہیں کر سکتی. ماہین پوری طرح بکھری ہوئی تھی، اس پر بھی غصہ تھا اور اپنی بے بسی پر بھی پوری طرح سلگ رہی تھی. ایسے میں ربیحہ کی ہنسی آگ لگا گئی تھی. کم آن ماہین، لگتا ہے حنزلہ جیسے اسمارٹ اور ہینڈسم بندے کے ساتھ منگنی کی خبر نے تمہارے حواس چھین لیے ہیں. بھئی حنزلہ کی تو عادت ہے ہنسی مذاق کی، بس اسی وجہ سے ہنس کر بول دیتا تھا. اب تم ٹھہری سنجیدہ، اور تم کو کیا پتا مذاق کیا ہوتا ہے. وہ اس کی بات کو ہنسی میں اڑا کر بولی تھی. اور وہ حنزلہ کا تمہیں تحفے دینا مجھے تو کبھی نہیں دیا، کچھ الگ سے چیخ کر پوچھا. وہ تو میں مانگ کر لیتی تھی. اس کنجوس سے ایسی دریا دلی کی توقع فضول تھی. شادی کے بعد تم بھی ایسی امیدیں مت باندھنا. اطمینان اور انسانیت سے سمجھاتی ماہین کا سخت
मुश्तबा लग रही थी। चुप करो, मेरा दिल मत चलाओ, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं हरगिज़ ये ज़बरदस्ती का तोक गले में नहीं डालूंगी। मैं खुद हंजला से बात करूंगी। माहीन किसी तरह मुतमईना हुई थी और उठकर खड़ी हुई और वो शाने उचकाती बज़ाहिर लापरवाही से अपने कामों में लग गई, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं था। हंजला इसके साथ कितना संजीदा था इसे एहसास था, अलबत्ता कभी कभी तो वो खुद भी इसके कैफ आगीन लहजे के खुमार से खुद को बमुश्किल बचा पाती थी, मगर ये तय था कि इसे हंजला से इश्क था, ना मोहब्बत। और ना मोहब्बत तो खैर इसे गौरी से भी नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था कि हंजला के लिए अगर इसका हाथ मांगा जाता तो वो बिला तौक़ुफ़ बढ़ा देती, मगर अब दादी जान की बातों ने इस पर खातिर ख्वाह असर किया था। इसे गौरी से हमदर्दी थी, ना इस पर तरस खाया था इसने। ना ही वो इतनी कम फहम और ना समझ थी कि दादी के बहलावों से आग में कूद पड़ती, बल्कि सच तो ये था कि इसे गौरी का साथ बुरा नहीं लगा था। ऐसी जिंदगी जिसमें थ्रिल और चैलेंज हो इसके लिए पुरकशिश होती थी। गालिबन ये इसकी मुहिम जो तबीयत की जुलानी थी, या शायद गौरी से फितरी लगाव वो हंजला को इस वक्त यकसर नजरअंदाज कर गई थी। हंसला ने तो घर में एक हंगामा बर्पा कर दिया था। चच्ची जान इसे समझा कर आजिज आ गई थी, मगर वो एक लफ्ज सुनने को तैयार न था। हरगिज नहीं मामा, मैंने कभी माहीन के लिए इस तरह नहीं सोचा। वो माँ से करीब था, इसलिए बाप की कमरा छोड़ते ही इनसे उलझ पड़ा। ये तो नसीब की बात है बेटा, तुम्हारी दादी जान ने गौरी के लिए पहले से अबिया का नामुत्थिब कर रखा था। फिर भाईजान और भाभी जान से भी तो कोई एतराज नहीं किया। बेटी इनकी है, हम क्या कह सकते हैं। वो रसानियत से समझाते हुए बोली थी, मगर बेटा तो आपका है, क्या आप इनसे यूं नजरअंदाज कर देंगी? हंसला ने जैसे तड़प कर शिकवा किया था। चच्ची जान महज नजर चुरा कर रह गई। प्लीज मामा, आप पापा से कहें कि वो दादी जान से बात करें, वगरना मैं कुछ कर गुजरूंगा। प्लीज। वो मिन्नत समाज पर उतर आया था। ये बात ही इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। बेवकूफ मत बनो हंसला, अब तो लड़कियों की निस्बत बाकायदा तय की जा चुकी है, नाम लिया जा चुका है। माहीन का तुम्हारे साथ और गौरी की फितरत का तो तुम्हें अंदाजा है, वो गैज़ो गजब पर उतर आएगा। इस बात पर अपनी तजलील समझेगा वो घबरा कर बेटे पर सरकश तेवर देखने लगी और इसे नासहावना अंदाज में वक्त और रिश्ते की नजाकत का एहसास दिलाया। वो घबरा कर बेटे के सरकश तेवर देखने लगी, इससे समझाने की कोशिश करने लगी और रिश्ते की नजाकत को समझाने लगी। खुदा के लिए हंजला बेटा, ऐसी किसी सोच को जहन में जगह ना दो। तुम्हारी जरा सी जिद तो खानदानों को तबाह कर सकती है। जोश से नहीं, होश से काम लो बेटा। रिश्ते खानदान जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि पिछले बंधन भी टूट जाएं। सोचो बेटा। इसे छोड़कर बाहर निकल गई थी। वो बेटे की बेबसी महसूस कर रही थी, मगर सवाई से समझाने की कुछ नहीं कर सकती थी। वक्त अपना फैसला सुना चुका था, मगर हंजला हारने वालों में से ना था और अपना अरमान पूरा करने का फैसला भी कर चुका था कि इस रोज अबीहा का फोन आ गया। मुलाजिम ने आकर इतला दी तो वो फौरन लॉन्ज में चला आया। चची जान ने इसे 3 दिन बाद कमरे से निकलता देखा था तो कुछ सुकून का सांस लिया। इन 3 दिनों में माहीन ने कई बार इसे रिंग किया था, मगर वो कस्तन रिसीव नहीं कर रहा था। हेलो बिया, कैसी हो तुम? ये सब क्या कर रहे हो? इसकी आवाज सुनते ही वो बड़ी बेकरारी से बोला था। लम्हे भर की लिए अबीहा अपनी जगह थम सी गई थी। इसके लहजे में जज्बे आंच दे रहे थे। मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। बिलाखिर वो बोली, और तुम्हें मुबारकबाद के लिए फोन किया है। कितने बेमुरवत हो तुम। पलटकर एक विश कॉल करना मुनासिब नहीं समझा तुमने? देखो मेरी बहन माहीन बहुत नाजुक तबा है, इसके साथ ये रवैया नहीं चलेगा। मैं तो महज कजन नुमा दोस्त थी, बर्दाश्त कर गई, मगर वो तुम्हें बख्शेगी नहीं। यूं भी इसकी जलात फितरत से खूब वाकिफ हो तुम। खैर इसके मामले में तो वो मेरी भी तुम खैर इस मामले में तो मेरी भी तुम्हारी तरह किस्मत है। वो जरा की जरा रुकी। हंसला ने कुछ कहना चाहा, मगर वो दोबारा स्टार्ट ले चुकी थी। वो गौरी साहब किसी हलाकू खान से कम नहीं है, मगर तुम्हें तो मालूम है मुझे शुरू से ही इसका यही स्टाइल बाता है। सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि आज तक कोई सिन्फ नाजुक इसके गिर्द तवाफ नहीं कर सकी, और ना ही वो खुद किसी के गिर्द परवाना मंडलाया है। बंदा वैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कह रही थी। हंसला इसका लहजा परख रहा था। दम सादे से सुनते हुए इसे लगा कि अबीहा की आवाज खुशी से खनकदार हो गई है, गोया इसे कोई दुख नहीं।
اور وہ یہاں سر پٹک رہا ہے، مگر تم بہت فضول ہو۔ 3 دن سے ماہین تمہیں رنگ کر رہی ہے۔ کہاں دفع ہو گئے ہو تم؟ ٹھیک ہے منگیتر ہو، اب ناز اٹھوانے کا حق بنتا ہے، مگر ایسا بھی کیا بے مروتی؟ دیکھو اس پاگل لڑکی کو سمجھاؤ، ہم دونوں صرف اچھے دوست تھے، اس سے ایک دوسرے سے مذاق کر لیا اور بس، مگر زندگی اس سے آگے کی چیز ہے یار، سمجھاؤ اپنی منگیتر کو۔ اب تک حنزلہ خود چپ بیٹھا تھا۔ اس کی لمبی چوڑی خوشگوار تقریر پر فرط ضبط سے سرخ ہو گیا تھا۔ جذبوں کی ایسی تذلیل، ایسی تسحیق، اور چند لفظوں اور چند ثانیوں میں اس کی ساری شخصیت، اس کے خواب اور ارمان خاک میں ملا کر سب کچھ روند کر چلی گئی تھی۔ ہیلو، آپ کچھ بولو گے بھی یا میں ہی بولتی جاؤں؟ جھنجھلا کر وہ پھر چیخی تھی۔ تم چپ کرو تو میں کچھ بولوں گا نا، فی الحال صرف اتنا سن لو کہ میں کل آ رہا ہوں، مہین سے خود نبٹ لوں گا، تم اپنی فکر کرو۔ کل مجھے تمہاری پروگریس رپورٹ چاہیے، سمجھی؟ وہ ابیحہ طاہر تھی تو وہ بھی حنزلہ عازر تھا۔ اسے خود کو سنبھالنا اور اپنے جذبوں کی پامالی سے پہلے اپنے گوہر آبدیدہ کی طرح دل کے دامن میں چھپا لینے کا فن آتا تھا۔ ہلکے پھلکے لہجے میں گوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے شوخی سے چھیڑا اور مزید کچھ کہتے سننے سے پہلے فون بند کر دیا۔ وہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے اور ہر زخم کا کوئی نہ کوئی مرہم۔ وہ خود کو سنبھال کر جب ماہین سے ملنے آیا تو پہلے ہی مرحلے پر ابیحہ کا سامنا ہو گیا۔ وہ غالباً اس وقت کالج سے لوٹی تھی اور بھوک کا شور مچا کر ماہین کو بکلا رہی تھی۔ ذرا جو رنج اور ملال کا شائبہ ہو اس کے چہرے پر۔ حنزلہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ پھر اسے نہیں معلوم تھا کہ ماہین اور حنزلہ کے درمیان کیا مکالمہ ہوا ہے۔ خبر ملی تو بس یہ کہ اب ماہین مطمئن تھی۔ اس نے اپنے اندر جھانکا، کیا وہ واقعی مطمئن ہے؟ دل میں خوش نہیں تھی تو غم بھی نہیں تھا۔ وہ گویا پرسکون ہو گئی اسے اپنی اس کیفیت پر۔ چلو اندرون دل تو امن امان میں ہے، اس نے سوچا، مگر باہر جو یہ غوری میزائل ہے اس سے کیسے نباہ ہوگا؟ اسے کاش میں نیوکلیئر انجینئر ہوتی، کم از کم ایسے نادر نمونے کو ہینڈل کرنے کا کچھ تو آئیڈیا ہوتا۔ صاحبہ کے چائے میں چینی زیادہ کر دینے پر حسب معمول گرجتے برستے غوری کو دیکھتے ہوئے اس نے قدرے تعصب سے سوچا اور پھر اپنی سوچ پر خود ہی ہنس پڑی تو سامنے کھڑی غوری کی بھویں اس کی طرف کھلکھلاتے برتن پر گئی تھی۔ ماہین اپنے مسئلے سے باہر نکلی تو اسے ابیحہ کا خیال آیا اور ہر صورت اسے اس فیصلے سے انحراف پر اکسایا، مگر وہ بے فکری اور لاابالی پن سے شانے اچکا کر مزے سے بولی، ہونے دو جو ہو رہا ہے ڈیئر۔ غوری ہمارا کزن ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس لیے میں نقص نکالتے ہیں۔ یہ تو سوچو کہ وہ جیسا ہے ہمارے سامنے ہے، جبکہ کسی اور کا کیا بھروسہ۔ میں خوش ہوں اور تم بھی زیادہ جیلس نہ ہوا کرو۔ میں جانتی ہوں غوری حنزلہ سے پورے 20% زیادہ ڈیشنگ ہے۔ آخر میں قصداً اسے جلانے کی کو آنکھ میچ کر بولی تھی۔ تم ماہین بنا کر اس پر چڑھ دوڑی اور وہ پہلی فرصت میں ہی بھاگ دوڑی تھی۔ ایسے میں غوری کا سامنا ہو گیا اور وہ جھٹ اس سے بولی، غوری مجھے ماہین سے بچاؤ، نہیں تو تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ نتیجہ تو خیر واضح تھا، اس کا جملہ غوری کو بھڑکا کر رکھ گیا تھا۔ ماہین وہ مشکل ہنسی روک کر ادھر ادھر ہو گئی۔ اپنے آپ کو جانے کیا سمجھتا ہے، دیکھنا سارے بدلے لوں گی گن گن کے، حسرت ہی رہ جائے گی۔ وہ منہ بنا کر بولی تو ماہین کا ٹکڑا لگانا لازمی تھا، چاہے کوئی کیسا بھی ہم سفر ہو صدیوں سے، راستے بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ مردوں کے لیے کسی کو بلانا بھلا کیا مشکل ہے، بائیں ہاتھ کا کام ہے، وہ دن میں 4-5 بار بھی آسانی سے انجام دے سکتا ہے۔ حنزلہ کا تو پھر انا کا معاملہ تھا، بقیہ کسر ماہین کے ساتھ استوار ہوئے رشتے نے پوری کر دی تھی، خصوصاً جب ابیحہ اسے چھیڑتی تو حنزلہ کے نام پر کتنی گلابیاں ماہین کے گالوں پر ڈلتی دھوپ کی مانند اتر آتی تھی، اور یہ منظر بھی اسے سارے منظر بلا دیتا تھا۔ یہی وقت کا تقاضا تھا اور عقل کی ہدایت بھی۔ ابیحہ کے BA کرتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ غوری جسے چند ماہ پہلے دادی جان نے اپنی محبت اور شفقت کے واسطے دے کر سمجھا بجھا کر اس مرحلے پر خود سے سخت خوفزدہ کیا تھا، وہ رشتوں کا ڈھسا ہوا تھا اور اب رشتوں کی بالکل نئی ڈور میں بندھنے جا رہا تھا، اور ایسے میں اس کا دھیان ابیحہ سے ہٹ کر خود پر مرکوز تھا۔ پہلے ماہین کی شادی ہوئی جسے ابیحہ نے زور و شور سے انجوائے کیا، اور اس کے 1 ہفتے بعد ابیحہ مایوں بٹھا دی گئی۔ غوری نے اسی گھر میں اپنی زندگی کا روشن ترین دور گزارا تھا۔ ساری زندگی ماموں کے گھر میں
رہا ان کا احسان سہا، ماں کی وراثت کا حقدار ہوا تو بھی کیا، دنیا والوں کے منہ کون بند کر سکتا تھا۔ لہٰذا شادی کے موقع پر اس نے کہہ دیا کہ اس کی بارات اس کے اپنے فلیٹ میں جائے گی، تو گویا تم شادی کے بعد ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ میرے بھانجے سے داماد بنے تو پچھلے رشتے بلانے لگے۔ طاہر صاحب بڑی آسودگی سے بولے تھے، پلیز ماموں جان ایسی بات نہیں ہے، بس اس سے میری خواہش اور درخواست سمجھ لیں، ایک آدھ ماہ بعد میں یہیں واپس آ جاؤں گا، مگر ابھی نہیں، پلیز آپ پہلے اپنی بیٹی رخصت کر دیں، میں بیٹا بن کر بعد میں آؤں گا۔ ان کے لہجے کا ملال اور آسودگی سے نادم کر گئی تھی، تو وہ کچھ ایسی مغلوب کیفیت میں اپنی محبت کا اظہار کر گیا تھا جو اس سے پہلے کسی نے محسوس نہ کی تھی۔ طاہر صاحب نے فرط مسرت سے گلے لگا لیا، بہت فضول ہو حنزلہ تم، اتنی دیر میں آئے ہو، جانتے بھی ہو کہ آج مہندی کی رسم ہے، اور یہ مہین کہاں ہے؟ اس سے کہنا غوری سے 10,000 تو ضرور نکلوائے، اور اس میں سے آدھے میرے ہوں گے۔ زرد جوڑے میں بلبوس بھی اس کا چیخنا چلانا جاری تھا۔ اسے تاخیر سے آنے پر آڑے ہاتھوں لینے کے بعد مزے سے کہا، کیوں آدھے تمہارے، کیوں، کس حیثیت سے؟ مہین اس وقت تک اندر آ چکا، کزن کی حیثیت سے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے میرا۔ وہاں جواب تیار تھا۔ ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں، مہین بڑبڑاتی چلی گئی تھی تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ حنزلہ نے اسے دیکھا، آج وہ اسے کتنے فاصلوں پر دکھائی دے رہی تھی، قطعی انجان اور اجنبی، جبکہ مہین صرف 7 دنوں میں کتنے نزدیک آ گئی تھی۔ دل کے واقعی رشتوں کی محبت اٹوٹ ہوتی ہے، پاکیزہ اور بے ریا، باقی سب بکواس ہے۔ رخصتی کے وقت سب توقع کر رہے تھے کہ وہ روئے گی، مگر وہ بالکل چپ تھی۔ سبھی سے چھیڑ رہے تھے کہ ابھی اب رو دو، دیکھ لو کیا سوچیں گے لوگ، کہ تمہیں ذرا افسوس نہیں ہے بابل کا گھر چھوڑ جانے کا، مگر اسے کون سا ہمیشہ کے لیے جانا تھا، چند دنوں بعد غوری سے واپس لے آئے گا۔ غالباً مارے خوشی کے سکتہ ہو گیا تھا، ممکن ہے کہ ایسے شدت خوف سے ہوا ہو۔ غوری اسے دیکھتے ہوئے شوق فکرے کسے جا رہے تھے، مگر وہ بالکل سنجیدہ ہو رہی تھی۔ اب صحیح معنوں میں اسے فیصلے کی نزاکت کا احساس ہوا تھا۔ اب زندگی کا حقیقی دور شروع ہوا تھا، جس کے آغاز پر وہ کچھ خوفزدہ تھی اور کچھ پریشان۔ فان کلر کے عروسی جوڑے پر نفیس اور نازک کام بنا ہوا تھا، اور یہ رنگ اس کی ضد پر لیا گیا تھا، وگرنہ سب کے خیال میں سرخ جوڑا میں ہی لڑکی صحیح معنوں میں دلہن لگتی ہے۔ جس وقت غوری اندر داخل ہوا، وہ اپنے پیر گولڈن کوٹ شوز سے آزاد کرتے ہوئے قصداً اس کی طرف پشت کر گئی تھی۔ مخملین بیڈ شیٹ والے کنگ سائز بیڈ پر بیٹھتے ہوئے حقیقتاً اس کا دل سہمے ہوئے بچے کی مانند تڑک رہا تھا۔ مہین کی شادی میں تو وہ اتنی مصروف رہی تھی کہ غوری کا سامنا نہ ہو سکا، خود بھی وہ فلیٹ ڈیکوریٹ کروانے میں لگا ہوا تھا۔ بعد میں وہ مایوں بٹھا دی گئی تھی، بالکل ہی امکان ختم ہو گئے تھے۔ آج کئی روز بعد سامنا ہوا تھا تو سچویشن ایسی تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ ادھر غوری غالباً یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ حسب عادت اپنی تیز گام ایسی زبان فل سپیڈ پر چھوڑ دے گی، جبکہ اس کی خاموشی پر حیران بیٹھا تھا، اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ لہٰذا جب کئی بے جان لمحے سرک گئے تو اسے اٹھنا ہی پڑا۔ اسی لمحے ابیحہ کی چوڑیاں بھی کھنکی تھی، غالباً وہ پانی پینے کے لیے جا رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پتہ نہیں اس سارے عرصے میں وہ کیا سوچتا رہا تھا کہ اچانک باری لہجے میں اسے پکارا۔ وہ پہلے سے تیار نہیں تھی، اس لیے دہل سی گئی تھی۔ مجھے اتنے باری کپڑوں سے وحشت ہو رہی ہے، میں پہلے چینج کر لوں؟ غوری کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اس نے، مگر اس وقت در حقیقت وہ اس سے فرار چاہتی تھی۔ شاید اس کی تمہید کے خدشے کل بلانے لگے تھے۔ میں نے کچھ کہا ہے تمہیں، بیٹھ جاؤ۔ اس کی بات پر غوری کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا تھا۔ ابیحہ کی ریڑھ کی ہڈی تک جیسے سنسنا گئی تھی، وہ مقابل آ گیا تھا۔ وہ جنجلا گئی، اتنی دیر سے وقت ضائع کر رہے تھے حضرت، میں کوئی اتنی فارغ ہوں کہ گفتگو اور وقفوں کے درمیان متعلق رہوں، پہلے نہیں کہہ سکتے تھے؟ سنتی کم ہو گیا تم اب، کہ باقاعدہ ڈپٹ کر کہا گیا تھا۔ اس سے چاروں نہ چار بیٹھنا پڑا۔ سچ سچ بتاؤ، یہ شادی مزید احسان کرنے کے لیے کی گئی ہے یا احسان جتانے کے لیے؟ عجیب سا سوال تھا، اور اس سے بھی زیادہ عجیب لہجہ تھا۔ ابیحہ نے سر اٹھا کر غور سے اسے ایک نظر دیکھا تھا، اور وہ پھر کلائی میں پڑی چوڑیاں گماتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا، پاپا سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تم خوش ہو اس شادی سے؟ کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ اس سوال کا وقت گزر چکا ہے، وہ ازلی بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
بولی تھی۔ غالباً اپنے مغلوب احساسات کو زیر کرنا تھا۔ غوری بری طرح چڑھ گیا۔ دیکھو تم میری بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دو، مجھے مذاق پسند نہیں ہے۔ فطری غضبناک روپ جاگ اٹھا تھا، غصے کا تو وہ بہت ہی تیز تھا۔ کیوں جواب دوں ٹھیک ٹھیک؟ میں کوئی مجرم ہوں آپ کی؟ مجھے یہاں ریمانڈ پر لایا گیا ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے۔ وہ چڑھتے ہوئے خفگی کا اظہار کر گئی تھی تو غوری کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جیب سے مخملی ڈبیاں نکالی۔ یہ لو رونمائی رکھ لیں آپ اپنے پاس، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خفا سی کہتی ہوئی اٹھ گئی تھی تو غوری جھنجھلا کر رہ گیا۔ اس کا رویہ سمجھ نہیں آیا تھا، جانے وہ خوش تھی یا ناخوش۔ جبکہ ڈریسنگ ٹیبل پر زیورات رکھے ہوئے تھے، وہ سوچ رہی تھی۔ سب لوگ ٹھیک کہتے ہیں، غوری کو محبت کرنی آتی ہے نہ برتنی۔ اور پھر گزرتے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ جس زندگی کو اس نے قدرے تھرلنگ اور چیلنجنگ سمجھ کر خوشی خوشی اپنایا تھا، اسے عملاً کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ غوری انتہائی پیچیدہ انسان تھا۔ خوش ہوتا تو زبردستی ناراضگی کا خولچ خود پر چڑھا لیتا، جیسے اتارنے کی کوشش میں وہ بے حال ہو جاتی تھی، اور جب محبت جیسا خوبصورت جذبہ اس پر اپنا تسلط جمانے لگتا تو وہ قصداً خود کو ماحول سے الگ تھلگ کر لیتا۔ وہ لاکھ چاہتی کہ وہ اس سے نارمل لوگوں کی طرح بیہیو کرے، مگر غوری ازل سے اپنے دائرے میں سمٹے رہنے کا عادی تھا۔ اس کے زور زبردستی اور بحث و تمخیز کا یہ نتیجہ نکلتا کہ وہ صبح کو نکلتا تو رات کے تک پلٹ کر نہ آتا تھا، حتیٰ کہ وہ انتظار کرتے کرتے رونے لگتی تھی۔ واپسی پہ ندامت کی ہلکی سی رمق گو کے آنکھوں سے جھلکتی، مگر وہ خود کو جھٹلانے کے لیے مزید رشت رویہ اختیار کر لیتا۔ شادی کا پہلا مہینہ اسی طرح نکل گیا تو وہ بری طرح گھبرا اٹھی تھی، مگر گھبرانے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا۔ دادی جان کی نصیحتیں اسی طرح اس پر سایہ فگن تھیں۔ وہ کسی سے نہ کچھ کہتی تھی، مگر سب کو اندازہ تھا، سب کی نظریں اس پر ترحم امیز انداز میں اٹھتی تو وہ سلگ کر رہ جاتی۔ بالآخر ایک روز اس نے سوچ ہی لیا تھا، اسے ٹھنڈے رہ کر غوری کا تجزیہ کرنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ سوچ خاصی حوصلہ افزا تھی، چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے غوری کی ذات پہ منسلک اس الجھی ڈور کا سرا تلاش کر لیا جو اس کی آج تک سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس خوف میں مبتلا تھا جسے چاہے گا اسے کھو دے گا، لہٰذا ابیحہ نے پہلی فرصت میں اپنی ساری توجہ اور دھیان بظاہر اس کی طرف سے ہٹا لیا۔ اب نہ تو وہ اس کے آگے پیچھے پھرتی، نہ اسے کہیں جانے آنے پر ٹوکتی تھی، اکثر اس کے آنے پر ادھر ادھر ہو جاتی۔ چند دن تو سکون سے گزر گئے، مگر رفتہ رفتہ غوری بے چین ہونے لگا۔ وہ محبتیں حاصل کر کر کے جھٹکنے کا عادی ہو چکا تھا۔ پیار بڑے مہربان چہروں کو اس کی جھڑکیوں نے دور کر دیا تھا، مگر وہ اسی طرح خوش تھا۔ مگر جب ابیحہ نے اسے اہمیت دینی چھوڑ دی تو وہ جیسے تلملا اٹھا تھا۔ پہلی فرصت میں ماموں کے بعد کے بے حد اصرار پر وہ اسے لے کر دادی جان کے پاس واپس لوٹ آیا تھا۔ غالباً سوچا یہی تھا کہ وہ کچھ عرصے گھر والوں کا لحاظ کرے گی، مگر یہاں آ کر اس کی ہٹ درمیاں اور بڑھ گئی تھیں۔ اب تو وہ حنظلہ اور مہین کے ساتھ فنکشن وغیرہ میں بھی جانے لگی تھی۔ عروسہ کے یہاں جانا ہو یا مہین کے یہاں، اب وہ مزے سے ہر جگہ آتی جاتی تھی اور غوری کو آگ لگا دیتی تھی۔ اسے برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی، زندگی میں صرف 10 برس ضبط کیا تھا، پھر اس کے بعد یہ عادت اس پر حرام ہو گئی تھی، لہٰذا ابیحہ کی حد درجے کی بیگانگی پر وہ بھی بپھر اٹھا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ اس روز وہ 2 دن چچا جان کے گھر رہ کر واپس آئی تو غوری کو سامنے سوالیہ نظریں لیے کھڑا پایا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی غصے سے اس نے سوال کیا، آپ کو کیا پرواہ؟ دروازہ لاک کر کے وہ ثانیت سے کہتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ پرواہ ہے تب ہی پوچھ رہا ہوں کہ کہاں تھی تم؟ انتہائی خشونیت سے دریافت کیا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں پوچھ رہا ہے، پھر بھی سکون سے پشت صوفے کی ٹیک سے لگا دی۔ بڑی دیر سے خیال آیا آپ کو یہ سوال پوچھنے کا، طنز کا تیر چلاتے ہوئے وہ لاؤبالی سی ابیحہ ہرگز نہیں لگی تھی، جس کی ایک ہلکی سی مسکان اس کا دل لوٹ لیا کرتی تھی۔ مائنڈ یو افان گوری، ایک دم وہ اشتعال سے بولی تھی، اب میں آپ کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں۔ کس حق سے دریافت کر رہے ہیں آپ کہ کہاں تھی میں؟ وہ آپ پر زور دیتے ہوئے انتہائی ترشی سے بولی تھی۔ غوری لب بستہ کنگ رہ گیا تھا۔ اس لمحے آپ کیا جانے رشتے کیا ہوتے ہیں، انہیں کیسے برتا جاتا ہے؟ آپ کو تو اب تک کسی اور کے قصور کی سزا دوسروں کو دینے کی عادت ہو گئی ہے۔ آپ کو کیا معلوم محبت کیسے کی جاتی ہے؟ آپ کو تو بس خود سے خوف، دوسروں
خوف زدہ دوسروں کو اپنے اندھے خدشوں، وہموں اور اندیشوں کے گہرے سمندر میں ڈبوتے آئے ہیں۔ کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں، مگر ان کا سر عام ظاہر ہو جانا صرف انہیں تکلیف دیتا ہے جو خود کو غیر معمولی مضبوط ظاہر کرتے ہیں، مگر بے باطن بری طرح شکستہ ہو جاتے ہیں، جیسے آپ ہیں۔ دوسروں کے محبت سے پڑھائے ہاتھوں کو جھٹکنا آسان ہے، مگر خود سے 2 قدم چل کر آنا اتنا مشکل ہے جتنا آپ جانتے ہیں۔ اپنی انا اور جھوٹی خودداری کا زوم ہے جو آپ کو بے سکون کیے ہوئے ہے، اور ساتھ ہی ان سب کو بھی جو آپ سے محبت کرنے کے سزاوار ہیں۔ میرا قصور یہی ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کی ایک اچھے انسان کو کھوجا، مگر آپ کیا ہیں؟ آپ نے لوگوں کے لیے یہ دعوے سچے ثابت کر دیے کہ عفان گوری ایک پتھر ہے جس سے سر تو پھوڑا جا سکتا ہے، اسے تراشا نہیں جا سکتا۔ نہ چاہنے کے باوجود آنسو گالوں پر امڑ آئے تھے۔ غوری کا سارا غصہ، اشتعال، غضب ناکی اس لمحے اس کے اشکوں میں ڈوبتی چلی گئی تھی۔ آگ پانی سے بجھ گئی تھی۔ غصہ تعصب میں اور تعصب ندامت میں ڈلا تھا تو وہ سسکیاں لیتی ابیحہ کے سامنے یکدم مجرم سا بن گیا تھا۔ کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں اور سامنے لفظ تلاش کرتا غوری چپ بیٹھا تھا، حتیٰ کہ اس نے ہتھیلیوں سے رخسار رگڑ کر آنسو صاف کیے تھے اور اٹھ کر غالباً باہر جانے کا ارادہ تھا کہ وہ لپک کر راہ میں آ گیا۔ دونوں ہاتھ بلا ارادہ اس کے شانوں پر ٹکا دیے۔ ہٹیے راستے سے، وہ حد درجہ شاکی تھی۔ پلیز رک کر ایک مرتبہ صفائی کا موقع تو دو گی۔ اف خدایا، یہ غوری ہے یا میرا وہم؟ پلکیں جھپکتے بغیر اسے دیکھتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، یقین کرو میں تمہیں دکھ دے کر خود بھی سکون سے نہیں ہوں، مگر کیا کروں، میرے ذہن اور دل میں ایک کشمکش سی تھی، جیسے اگر میں نے تمہیں خود سے قریب ہونے دیا تو تم ایک روز بہت دور چلی جاؤ گی۔ یقین کرو میں ممی کو بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہ جانے مجھے کیسے چھوڑ کر چلی گئیں، پاپا کی طرح، معصوم بچوں کی طرح اپنے خدشات بتاتے ہوئے۔ وہ یقیناً ماضی کے کھنڈروں میں چل رہا تھا، اپنی اشک شوخی بول کر اسے سننے لگی تھی، اور آج زندگی میں پہلی بار نرمی سے گویا ہوا تھا جو معذرت اور ندامت جیسے جذبوں کا اثر نظر آ رہا تھا۔ بس یوں سمجھو میں نے جسے جتنا چاہا اس نے اتنا ہی دھتکارا۔ واقعی میں اندر سے بہت شکستہ ہوں ابیحہ، تم ٹھیک کہتی ہو کہ مجھے اپنی ظاہری مضبوطی ثابت کرنے کا جنون ہے اور کمزور بناتا چلا گیا، مگر آج میں سارے اعتراف کر رہا ہوں کیونکہ تمہاری دوری نے یہ ثابت کر دیا کہ محبت کرنے سے ہی ملتی ہے۔ یہ دولت بار بار ٹھکرائی جائے تو ہمیشہ کے لیے ٹھوکر مار کر بھی جا سکتی ہے۔ جھک کر شوخی سے کہتا ہوا ابیحہ کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ جی نہیں، میں ٹھوکر مار کر کہیں نہیں جا رہی تھی۔ جی چھوڑتے ہوئے اس نے خود کو بھی مشکل سنبھالا تھا۔ تم جا بھی کہاں سکتی تھی؟ غوری کے لہجے میں زوم تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ واقعی منزل تو یہی تھی، مجھے بھلا کہاں جانا تھا، اس نے سوچا۔ اچھا چلو اب یہاں بیٹھو اور سنو، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، اس نے بے ساختہ کہا۔ مجھے ان 2 دن پرانے کپڑوں سے وحشت ہو رہی ہے، پہلے چینج کروں گی اور پھر شادی کی پہلی رات کی اولین گفتگو دونوں کے ذہن میں ایک جھماکے سے تازہ ہوئی تو دونوں ہی ہنس پڑے، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی غوری نے زبردستی اسے بٹھا لیا اور اس وقت تک اٹھنے نہ دیا جب تک کہ حکایات دل نہ سنا دی۔ تیرے طریقے محبت پر بارہا سوچا، یہ جبر تھا کہ تیرے اختیار کا موسم۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر تو کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔